अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, हशाश बशाश होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपकी किताब की एक बहुत ही प्यारी नज़्म जिसका नाम था हम्द। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में हम्द के पहले 3 बंद, उनके मुश्किल अल्फाज मायनी और तशरीह के अहम नकात पढ़े थे। तो चलें आज हम अपनी हम्द को मुकम्मल करते हैं। तो बच्चों, हमारी नज़्म का क्या नाम था? बिल्कुल ठीक, हम्द। और हम्द के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था। हम्द में हम किसकी तारीफ बयान करते हैं? बिल्कुल ठीक, अपने रब की, अपने खुदा की, यानी कि अल्लाह ताला की। कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को कितना हसीन और खूबसूरत बनाया है, हमें कौन कौन सी नेमतों से नवाजा है और हमें किस तरह उनका शुक्र अदा करना चाहिए। तो बच्चों, हम्द को शुरू करने से पहले या किसी भी नज़्म को शुरू करने से पहले हम क्या देखते हैं? बिल्कुल ठीक, शायर का नाम, यानी ये नज़्म या ये हम्द किसने लिखी है। तो बच्चों, शायर का नाम है हफीजुर रहमान गाजी। बच्चों, बढ़ते हैं हम्द के बकिया हिस्से की तरफ, मतलब अपने बंद नंबर 4 की तरफ। चलें बच्चों, पढ़ते हैं अपना बंद नंबर 4 और देखते हैं शायर ने इस बंद में क्या बयान किया है। सजाए किसने फलक पर सितारे, लुभाते हैं जो शब में दिल को हमारे, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। यानी कि इतने बड़े आसमान पे इतने सारे सितारे किसने सजाए हैं जो हमारे दिल को भी अच्छे लगते हैं, हमारी नज़र को भी अच्छे लगते हैं और हमें रात को सुकून भी देते हैं। किसने सजाए बच्चों? बिल्कुल ठीक, हमारे खुदा ने। अब बच्चों, बंद की तशरीह करने से पहले हम अल्फाज मायनी को देख लेते हैं ताकि तशरीह करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। हमारा पहला लफ्ज़ है फलक। बच्चों, फलक किसे कहते हैं? बिल्कुल ठीक, आसमान को फलक कहते हैं, आसमान को। तो बच्चों, आसमान पे हम क्या देखते हैं? एक बहुत खूबसूरत चांद और बहुत सारे सितारे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लुभाते, लुभाने का क्या मतलब होता है? अच्छे लगना, यानी आपके दिल को जो चीज़ अच्छी लगे उस चीज़ को कहते हैं कि वो चीज़ आपको लुभा गई, यानी जो चीज़ आपको पसंद आ जाए। आगे बढ़ते हैं। शब, शब का क्या मतलब होता है? रात। और सितारे कब नजर आते हैं? शब में, यानी कि रात में। अब बच्चों, बढ़ते हैं तशरीह के अहम नकात की तरफ। आसमान पर सितारे किसने सजाए? बच्चों, आपने एक चीज़ देखी है, सितारे चमकते भी हैं, सितारे खूबसूरत भी हैं और सारे सितारे एक जैसे भी हैं और हमेशा रात को ही नज़र आते हैं, कभी भी गलती से दिन में नहीं नज़र आते। बच्चों, ये सारे सितारे किसने बनाए हैं, किसने सजाए हैं? अल्लाह ताला ने, हमारे रब ने। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो रात को हमें अच्छे लगते हैं। बच्चों, ये बात मैंने आपको पहले भी कही, अगर आसमान बिल्कुल खाली होता तो रात को जब आप ऊपर देखते आसमान की तरफ, आपका दिल घबरा जाता, आपको घबराहट होती। अल्लाह ताला ने हमें उस घबराहट से बचाने के लिए इतने खूबसूरत सितारे आसमान पर आवेज़ां किए ताकि हम जब भी ऊपर देखें हमें सुकून हासिल हो और हम अपने रब की कुदरत की तारीफ कर सकें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारे रब ने, यानी बच्चों वही बात, पहले दिन का जिक्र, अब रात का जिक्र कि रात में इतने खूबसूरत सितारे और इतना खूबसूरत चांद किसने आवेज़ां किया? हमारे रब ने। चलें बच्चों, बढ़ते हैं बंद नंबर 5 की तरफ और देखते हैं उसमें शायर क्या बयान करता है। चलें बच्चों, पढ़ते हैं बंद नंबर 5 को। बनाए हैं किसने मौसम सुहाने, ये कोयल के नगमे, ये पी के तराने, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। बच्चों, हमारे पास एक मौसम तो नहीं, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अल्लाह ताला ने हमें हर मौसम से नवाजा है। पाकिस्तान कुरान के उस खित्ते पे वाक़या है जहाँ पे चारों मौसम आते हैं। तो अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है जो हमारे प्यारे वतन पे है, यही कि हमें चारों मौसम मिलते हैं, सर्दी भी, गर्मी भी, बहार भी, खिज़ां भी। बच्चों, दुनिया के कई खित्ते ऐसे हैं जिनमें हर वक्त सर्दी रहती है या पूरा साल गर्मी रहती है। तो ये सब नेमतें हमें किसने नवाजी? अल्लाह ताला ने। तो बच्चों, इस बंद की तशरीह करने से पहले हम क्या करेंगे? मुश्किल अल्फाज के मायनी देख लेते हैं। हमारा पहला लफ्ज़ है सुहाने। बच्चों, सुहाने का क्या मतलब होता है? सुहाना मौसम, सुहाने नगमे, क्या मतलब होता है? बिल्कुल ठीक, खुशगवार। ऐसी चीज़ जिसको देख के या सुन के आपका मूड अच्छा हो जाए, यानी आपकी तबीयत एकदम ताज़ा दम हो जाए, एकदम आपको बहुत अच्छा सा महसूस होने लगे, ऐसे मौसम को या ऐसे गीतों को सुहाना या सुहाने कहते हैं। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। नगमे। बच्चे, नगमे क्या होते हैं? बिल्कुल ठीक, गीत। वो चीज़ें जो हम गाते हैं उनको नगमे या गीत कहते हैं। अब यहाँ पे किसका जिक्र है? कौन नगमे गुनगुनाती है? बिल्कुल ठीक, कोयल। कोयल बहुत अच्छे मौसम में, सुहाने मौसम में नगमे गुनगुनाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पी के तराने। बच्चों, पहले इसका मतलब देखते हैं, फिर मैं आपको इसको तफसील से समझाती हूँ कि पी क्या होता है
اور ترانے سے کیا مراد ہے؟ پی کے ترانے مطلب پپیہے کے گیت۔ بچوں پپیہا کیا ہوتا ہے؟ پپیہے کو یہاں پہ شاعر نے پی کے لفظ سے استعمال کیا۔ بچوں پپیہا ایک ایسا پرندہ ہے جو برسات کے موسم میں بارش کے دوران گنگناتا ہے، کیونکہ بچوں برسات کی بارشیں بہت پیاری ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سخت گرمی کے بعد ایک دم سے کالے بادل آتے ہیں، ایک دم بارش برسنے لگتی ہے، اور بارش بھی تھوڑی سی نہیں ہوتی، موسلا دھار ہوتی ہے۔ تو اس بارش میں جو ایک پرندہ گنگناتا ہے اس کو پپیہا کہتے ہیں۔ تو شاعر نے یہاں پہ پی سے پپیہا مراد لیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ چلیں بڑھتے ہیں تشریح کے اہم نکات کی طرف۔ اتنے حسین موسم بنانے والا کون ہے؟ بچوں جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا، ہر موسم کی اپنی خوبی ہے، اپنے پھل ہیں، اپنی سبزیاں ہیں، ہر موسم سے لطف اندوز ہونے کا اپنا طریقہ ہے۔ بچوں گرمی کہنے کو تو بری لگتی ہے، لیکن گرمی میں سب سے مزیدار پھل آتے ہیں، جیسے کہ آم ہم سب کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح اگر گرمی ہی پورا سال رہے گی تو ہم تو بیمار بھی ہو سکتے ہیں اور پریشان بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طبیعت کے حساب سے موسموں کو تبدیل بھی کیا۔ گرمی کے بعد کون سا موسم آتا ہے؟ سردی کا۔ سردی سے بھی ہم پورے طریقے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ہم سارے میوے جات کھاتے ہیں، ہم بہترین پھلوں کا مزہ لیتے ہیں اور بہترین سبزیاں کھاتے ہیں۔ اب اگر یہی دو موسم رہیں گے تو کیا مزہ آئے گا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہار کے موسم سے بھی نوازا۔ ہر طرف طرح طرح کے رنگوں کے پھول دیکھتے ہیں اور وہ رنگ ہماری آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں۔ سارے حشرات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمیں تتلیاں نظر آتی ہیں، بہت سے پرندے اپنے گھونسلوں میں انڈے دیتے ہیں۔ بچوں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت پیارا نظام ہے جو بہار کے موسم میں ہم دیکھتے ہیں۔ بچوں بہار کا موسم ہمیں ایک اور چیز بھی سکھاتا ہے۔ بہار کا موسم خزاں کے بعد آتا ہے۔ خزاں میں پتے جھڑ جاتے ہیں، ہر چیز خالی ہو جاتی ہے، کسی درخت پہ کوئی پتا نہیں رہ جاتا، سارے حشرات اور سارے جانور چھپ جاتے ہیں کیونکہ سردی آنے والی ہوتی ہے۔ تو وہ زندگی کا ایک اختتام لگتا ہے۔ بہار میں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کا ایک نیا رخ دکھاتا ہے، جس سے بچوں ہم زندگی کا ایک بہترین سبق بھی سیکھ سکتے ہیں کہ جب زندگی میں کوئی مشکل وقت آئے تو اس چیز کا یقین رکھیں کہ خزاں کے بعد بہار ضرور آئے گی، یعنی ایک اچھا وقت ضرور آتا ہے ہر برے وقت کے ساتھ۔ تو بچوں یہ چاروں موسم کس نے بنائے ہیں؟ ان چاروں موسموں میں جو اتنی ساری پیاری پیاری چیزیں ہیں وہ کس نے ہمیں عطا کی ہیں؟ ہمارے رب نے۔ چلیں بچوں آگے بڑھتے ہیں۔ کوئل کے گیت اور پپیہے کے ترانے۔ اب بچوں صرف انسان خوش نہیں ہوتے اچھے موسم سے، اچھی ہوا سے، زیادہ بارش سے، یہ سب چیزیں صرف انسان کو خوش نہیں کرتی، پرندوں کو بھی کرتی ہیں اور جانوروں کو بھی۔ کوئل گیت گانے لگتی ہے اور اسی طرح پپیہا بھی گنگناتا ہے۔ کوئل ہر موسم میں آتی ہے، زیادہ تر آپ کو بہار کے موسم میں نظر آئے گی۔ پپیہا برسات کے موسم میں بارش کے دوران یا بارش کے بعد فوراً سے گنگنانے لگتا ہے۔ چلیں بچوں آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے رب نے ہمیں یہ سب نعمتیں کس نے عطا کی؟ ہمارے رب نے۔ چلیں بچوں بڑھتے ہیں بند نمبر 6 کی طرف۔ چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنا بند نمبر 6۔ ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا؟ ہراس و خطروں سے کس نے بچایا؟ ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ اب تک جتنے بھی بند ہم نے پڑھے 5 کے 5، ان 5 بند میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور اس دنیا کو کس طرح خوبصورت چیزوں سے آویزاں کیا۔ اب جو بات یہاں پہ شاعر بیان کر رہا ہے وہ آپ کی اور میری ہے کہ بھوک کے وقت ہمیں کھانا کون دیتا ہے؟ آپ کہیں گے میری امی جان۔ بالکل بھی نہیں، امی جان کو کھانا کون دیتا ہے؟ بے شک امی جان بازار سے خرید کے لاتی ہیں، لیکن بچوں یہ سارا رزق ہمیں عطا کون کرتا ہے؟ ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ۔ اور بچوں مشکل وقت میں ہمارا خیال کون رکھتا ہے؟ بے شک ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی، ہمارے والدین، لیکن سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ۔ بچوں اس بند کی تشریح کے اہم نکات کی طرف بڑھنے سے پہلے مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا پہلا لفظ ہے ہراس۔ بچوں ہراس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوف۔ اس لیے خوف و ہراس اکٹھا بھی بولا جاتا ہے۔ ہراس میں کون آپ کو بچاتا ہے جب آپ کے اوپر کوئی خوف طاری ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ خطرہ۔ بچوں خطرے ہر جگہ ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں بھی ہوتے ہیں یا ان باتوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے آپ کو آپ کے والدین روکتے ہیں۔ تو خطرہ کسے کہتے ہیں؟ مشکل کو، یا ایسی بات کو جس سے آپ کو کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہو یا خدشہ ہو۔ بچوں اب دیکھتے ہیں تشریح کے اہم نکات کو۔ ہمیں بھوک میں کون کھانے کو دیتا ہے؟ بچوں اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور یہ دنیا اور اس میں پائے جانے والے انسان بیش بہا ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہے بچوں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق فراہم کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی چیونٹی ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہے یا کوئی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تمہارا رزق تمہیں موت کی طرح تلاش کرتا ہے، یعنی تمہارا رزق تم تک پہنچ جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں۔ مشکلوں پریشانیوں سے کون بچاتا ہے؟ ہمیں مشکلوں اور پریشانیوں سے بچوں کون بچاتا ہے؟
بے شک ہمارے رشتہ دار، امی ابو سب سے زیادہ، لیکن بچوں جب آپ اپنی ہر مشکل کا حل اللہ سے رجوع کر کے حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ضرور بلکہ اس پختہ یقین سے دعا مانگیں کہ بے شک وہی ہے جو آپ کو اس مشکل اور پریشانی سے نجات دلائے گا۔ بچوں اللہ تعالیٰ بہترین محافظ ہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے پاس ہے۔ آپ کو اپنی امی ابو سے بھی سننے کو ملتا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے شہرک سے بھی قریب ہیں۔ تو بچوں ہمیں کھانے کے لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، ہماری خوشیاں، ہمارے دکھ، ہمارا سب کچھ ہمارے رب سے جڑا ہے، یہ سب عطا بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اور بچوں ان سب چیزوں کی نجات یا ان سب چیزوں کا حل بھی ہمارے رب کے پاس ہی ہے۔ تو چلیں بچوں اب بڑھتے ہیں اپنے آخری بند کی طرف اور اس کو پڑھتے ہیں۔ تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنا بند نمبر 7۔ ہمیں سیدھے راستے پہ کس نے چلایا، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ بچوں ہمیں سیدھے راستے پہ کون چلاتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ۔ ہمیں برائی سے کون بچاتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ۔ بچوں اللہ تعالیٰ کا ہم پہ سب سے بڑا احسان پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پہ بہت سارے احسان ہیں، لیکن سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو بچوں تشریح کے اہم نکات کو دیکھنے سے پہلے ہم مشکل الفاظ اور ان کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا پہلا لفظ ہے سیدھا راستہ۔ بچوں سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو بالکل سیدھا جا رہا ہے؟ نہیں، سیدھا راستہ وہ مطلب نیکی کا راستہ، اچھائیوں کا راستہ، جس میں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، ایسا راستہ جو ہمیں نیکیوں کی طرف لے کے جائے، یعنی جنت کا راستہ۔ آگے بڑھتے ہیں، برائی کا راستہ۔ بچوں برائی کا راستہ مطلب غلط راستہ، یعنی غلط کاموں کا راستہ جو ہمیں سیدھا اللہ معاف کرے جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بچوں یہ نظریہ بھی ہم میں کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے، کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، نیکی کمانے کے طریقے کیا ہیں، بدی سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، کون سا راستہ ہمیں سیدھا جنت کی طرف لے کے جائے گا اور کون سا راستہ ہمیں جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو بچوں اب دیکھتے ہیں تشریح کے اہم نکات۔ ہمیں صحیح راستے پر کون چلاتا ہے؟ بچوں بے شک ہم خود چلتے ہیں، لیکن وہ سوچ، وہ عقل اور وہ شعور ہمیں کس نے دیا؟ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا کہ سیدھا راستہ یہ ہے اور غلط راستہ یہ ہے، جس کے لیے ہم پہ ایک کتاب بھی نازل کی گئی جس کا نام ہے قرآن کریم۔ بچوں اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں بتا دیا یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ روز حشر سے پہلے، یعنی جس دن ہمارے نتائج ہمارے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سوال نامہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ یہ سوال پوچھے جائیں گے۔ بچوں کوئی بھی امتحان دینے سے پہلے کیا ہمیں سوال نامہ ملتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، برائی کے کاموں سے کون بچاتا ہے؟ بچوں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب بھی آپ کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں، آپ کا ضمیر آپ کو ایک دفعہ ملامت ضرور کرتا ہے۔ وہ ملامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے روک ہوتی ہے، ٹوک ہوتی ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کوئی غلط کام کرنے لگیں تو آپ کے دل میں ایک سیکنڈ کے لیے یہ بالکل بھی نہ آئے کہ یہ کام غلط ہے، ضرور آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ تو بچوں ہمیں نیکی کے راستے پہ کون چلاتا ہے اور بدی سے کون بچاتا ہے؟ ہمارے اللہ تعالیٰ۔ تو بچوں یہ تو تھی بہت ہی پیاری حمد جس کو میں نے اور آپ نے مل کے پڑھا۔ اس کی تشریح کے اہم نکات کو ہم نے بہت غور سے پڑھا۔ مجھے یقین ہے اب آپ کو تشریح کرنے میں ذرا بھی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی اور آپ بہت اچھے سے بہت اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے تشریح کو حل کر سکتے ہیں۔ تو بچوں مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ حاضر ہوں گی حصہ مشق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔